बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज संडे है और संडे को हम आपसे बातचीत करते हैं। जो आपके मसाइल, जो आपकी तकलीफ़, मुश्किलात जो मुझ तक आप बहुत मान से, बहुत प्यार से भेजते हैं, उसके लिए हम कुछ ना कुछ भाग दौड़ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कोसार जो हमारी यूनिवर्सिटी है, उसमें जो एक केपीके की बच्ची ने चीफ मिनिस्टर साहिबा के लिए मैसेज दिया था, उसको स्कॉलरशिप के लिए वो मैंने आपको बताया था कि चीफ मिनिस्टर साहिबा को मैंने बताया और उन्होंने कहा कि फ़ौरी तौर पर इस बच्ची के लिए जो है वो इंतज़ाम किया जाए। तो उस बच्ची का दोबारा मैसेज आया है, उसके साथ जो है होनहार स्कॉलरशिप वालों ने रब्ता कर लिया है और वो बच्ची बहुत खुश है। उसने बहुत दुआएं दी हैं। बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई सुन के कि आपका मसला हल हो गया और आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है और इसी तरह जो भी आप लोगों के प्रॉब्लम्स जो हैं उसके अंदर छोटा मोटा जब मैं रोल प्ले करती हूँ, किसी का कोई मसला हल हो जाता है तो यकीन माने मुझे लगता है कि इस कुर्सी पे बैठने का हक अदा हो गया है। सो आज बिस्मिल्लाह करते हैं। आज पहला जो क्वेश्चन है वो एक उम्र रसीदा बेवा खातून जिनका नाम नूरा माई ज़ौजा गुल मोहम्मद मरहूम है, ज़िला झांग की रिहायशी हैं। उनके बारे में किसी ने लिखा है, ये शाहिद अब्बास साहब हैं, उन्होंने झांग से लिखा है, उनका नंबर है इसके अंदर। उन्होंने कहा है कि वो उनकी कफ़ालत करने वाला कोई नहीं है और वो एक ही कमरे में अरसा दराज से बीमारी की हालत में ज़िंदगी गुजार रही हैं और उनको जो है वो ओल्ड एज बेनिफिट्स में या किसी चीज़ में उनको शामिल किया जाए। वो अनपढ़ हैं, उनको किसी स्कीम का पता नहीं होता। तो भाई, पहले तो मैं शाहिद भाई आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये खिदमत खल्क़ का काम किया कि अगर उनको पता नहीं होता तो और या वो नहीं जान पाती तो आपने उनको हम तक उनकी जो है वो पहुंचाया। मेरी टीम बहुत जल्द आपसे रब्ता करके उनका जो नूरा माई साहिबा हैं उनका आईडी कार्ड आपसे हम लेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि इनका कोई महाना वजीफ़े के लिए जो है वो हम बैतुल माल से या किसी से हम ये करवा सकें। तो उसका आईडी कार्ड जो है, जब भी आप मुझे, मैंने बार बार रिक्वेस्ट की है, जब भी आप मुझे कोई इस तरह का इशू भेजते हैं तो उसमें आईडी कार्ड, उसमें टेलीफ़ोन नंबर, उसमें डिटेल्स जो है वो ज़रूर लिखा करें ताकि हमें जो है वो उस पर रब्ता करना आसान हो। तो हमें अब दोबारा आपसे रब्ता करना पड़ेगा उनकी डिटेल्स लेने के लिए। उसके बाद अगला सवाल जो है वो ज़िला ननकाना में कच्चे रास्ते की पुख्ता तामीर के लिए फ़ौरी दरख्वास्त है और उसमें वो कह रहे हैं कि हमारे इलाके में कोट ताहर से आगे कोट अराइयाँ तक 1.5 से 2 किलोमीटर का रास्ता जो है वो कच्चा है और इसमें उनको मुश्किलात हैं। मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि 20,000 किलोमीटर जो है वो सड़कें इस एक साल के अंदर बनी हैं। 10,000 किलोमीटर सड़कें जो हैं वो CNW के रिकॉर्ड के मुताबिक सिर्फ बाकी बचती हैं इस वक्त पंजाब में और इस साल उनको कंप्लीट होना है। और इन 10,000 सड़कों के कंप्लीट होने के बाद इंशाल्लाह ताला कोई भी सड़क पंजाब में छोटी या बड़ी या कोई जो इंटर विलेजेस सिटीज़, जो इंटर सिटीज़ या इंटर विलेजेस जो सड़कें होती हैं वो भी नहीं रहेंगी जो ना बनी हो। तो इंशाल्लाह ताला भाई बहुत जल्द आपका ये सड़क भी उसके अंदर जो है वो शामिल होगी और वो बन जाएगी। उसके बाद जो है वो अगला सवाल ननकाना साहब से है। वो कह रहे हैं कि उनका नाम फैसल हयात है। उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किया, बहुत शुक्रिया भाई। वो कह रहे हैं मनसूबे गिनाना शुरू करूं तो शायद 2 पेज भर जाएं। पाकपतन में बहुत तरक्याती काम हुए हैं। बिजली का अलग फीडर बनवाया है, 4 स्कूल दोबारा बनाए हैं, ट्यूबवेल लगाए हैं, सीवरेज लगाए हैं, सोलिंग लगवाई है, गैस लगवाई है। तो फिर अब पीछे क्या रह गया? पीछे रह गया है जी कि जिस सीवरेज पाइपों की वजह से सड़कें टूट फूट का शिकार है। तो भाई, जो सीवरेज डलने से सड़कें टूटती हैं, इसको कंप्लीट करना यकीनन प्रोजेक्ट का हिस्सा होता है। तो जैसे ही सीवरेज कंप्लीट हुआ है इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपकी ये जो सड़कें हैं ये भी बहुत जल्द बन जाएंगी इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें। और अगर नहीं बनेंगी तो फिर आप मुझे दोबारा बताइएगा। उसके बाद ननकाना में जो है वो ये हो चुका है, ये सवाल हमने दे दिया था। उसके बाद तलागंग से मोहम्मद इरफान साहब हैं। वो कह रहे हैं किसान कार्ड से बैंक वाले इजाफी चार्ज लेते हैं। ये मुमकिन नहीं है चूँकि इस पे चीफ मिनिस्टर साहिबा की ज़ीरो टॉलरेंस है और किसी तौर पर भी किसी भी कार्ड के ऊपर किसी भी मद में किसी भी शक्ल में किसी किस्म के पैसे लेना ये चीफ मिनिस्टर साहिबा की पॉलिसी नहीं है। तो इनको भी चेक कीजिएगा प्लीज़ कि ये जो है ये इसकी कोई डिटेल्स हमें बताएं, कौन सी ब्रांच है, उनसे किसने कितने पैसे लिए हैं
اس کو بالکل ٹیک اپ کریں گے، اور پنجاب بینک جو ہے یہ بالکل اس کے اوپر جو ہے زیرو ٹالرنس ہوگی. اس کو میں خود چیک کروں گی، آپ پلیز اس کی ڈیٹیلز ہمیں ضرور بھجوائیے گا. اس کے بعد میٹرو کے لیے فیصل آباد انتظار کر رہا ہے، کب آئیں گی، افتتاح کریں گی؟ بہت جلد انشاءاللہ جنوری کے اندر ہی انشاءاللہ چیف منسٹر صاحبہ فیصل آباد آ رہی ہیں اور آپ کی جو میٹرو ہے اس کا انہوں نے افتتاح کرنا ہے. تو بس آپ تیاری کریں. آپ کو بتانا ہم پچھلی دفعہ الیکٹرک بسیں لے کے آئے تھے آپ کے پاس، اس دفعہ انشاءاللہ چیف منسٹر صاحبہ آپ کے پاس میٹرو کے افتتاح کے لیے آ رہی ہیں، اور شاید وزیر اعظم پاکستان بھی ان کے ساتھ ہوں، تو بہت جلد جنوری میں. اس کے بعد بلوچ لیوی فورس راجن پور کو 9 ماہ سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی. ہاں، بلوچ لیوی فورس کے اہلکاروں کو 9 ماہ سے تنخواہیں جاری نہیں کی گئیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. 9 ماہ سے یہ چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا. اس کو چیک کراتے ہیں بھائی کہ اس میں کیا پرابلم ہے، چونکہ جتنی بھی فورسز ہیں، جتنے بھی پولیس کے یا اس سے ایسوسیٹڈ جو فورسز ہیں، ان کو تو چیف منسٹر صاحبہ نے تاریخ میں اتنے فیسلٹیز نہیں دیں جتنی ان کو دی جا چکی ہیں. تو یہ ان کو تنخواہوں کا نہ ملنا یہ بڑی اب مجھے یہ آپ نے نہیں بتایا کہ تمام لوگوں کو نہیں ملی ہیں یا چند لوگوں کو نہیں ملی ہیں. ہو سکتا ہے چند لوگوں کے اوپر کوئی محکمانہ کارروائی ہوتی ہے تب نہیں ملتی، یا کوئی ٹیکنیکل وجہ ہو تو نہیں ملتی، لیکن ایز اے پالیسی اگر تمام اہلکاروں کو نہیں ملی تو یہ آپ کو شدید تشویش نہیں ہے، مجھے بھی بہت شدید تشویش ہے. اس کو چیک کراتے ہیں. اس کے بعد عبد الرحمن صاحب مقبول اسٹیٹ مل سے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملازم ہے وہاں، 2023 سے اس انڈسٹری میں کام کر رہا ہوں. مل انتظامیہ نے ہماری تنخواہ روکی ہوئی تھی اور جو ہے وہ 32,000 کے حساب سے ادا کی گئی ہے، 2 سالوں کا حساب رہتا ہے. اوہو، تو یہ جو پرائیویٹ ملز والے لوگ ہیں، پتہ نہیں یہ کیوں غریب کا جو ہے وہ حق مارتے ہیں. یہ لیبر ڈپارٹمنٹ کو میں بھجواتی ہوں. یہ آپ کی یہ میک شور کرنا ان کی ذمہ داری ہے لیبر ڈپارٹمنٹ کی، کہ اگر کسی بھی جگہ پر کسی جو ہمارا مزدور بھائی ہے یا بہن ہے، اگر اس کی تنخواہ نہیں مل رہی، حالانکہ دیکھیے ہم مسلمان ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے جو ہے وہ اجر ادا کیا جائے، اور یہاں یہ عالم ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ اللہ کرے کسی ملازم کو تنخواہ دینی نہ پڑے. تو اس کو چیک کراتے ہیں کہ جی اس کا کیا پرابلم ہے. اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کی پالیسی بہت بہترین ہے، عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بہت عورتوں کو حق ملے ہیں، لیکن مسئلہ ہے کہ ہماری زمین کو جو کچھ زمین بائی پاس کے پاس آئی تھی اس پہ رشوت لے کر نمبری انتقال کرا کے قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں. بھائی جان قبضہ جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ جو چیف منسٹر صاحبہ نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا تھا یہ قبضہ کے حوالے سے، اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے اسٹے کر دیا ہے، اور آپ جیسی بہت ساری خواتین ہیں جن کے گھنٹوں میں مسئلے حل ہو رہے تھے، اب ان کو یہ اسٹے جو ہے وہ ویکیٹ ہونے تک انتظار کرنا پڑے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا جب بھی جیسے بھی فیصلہ ہوتا ہے کسی طور پر کسی قبضہ مافیا کو، جیسے منشیات فروشوں کو، جرائم پیشہ افراد کو پنجاب میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، کسی بھی قبضہ مافیا کو چیف منسٹر صاحبہ پنجاب میں رہنے نہیں دیں گی. اچھا جی، اس کے بعد زاہد حسین صاحب ہے حاجی پور تحصیل جامپور سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈم آپ کو اللہ پاک اور مزید ترقی دے، بہت مہربانی بھائی. نئے قانون کے مطابق ڈی سی صاحب کو درخواست دی تھی، اور بھائی جان وہ اسی لیے رسپونڈ نہیں کر رہے بیکاز اسٹے ہو گیا ہے، اور بڑی سختی سے کہا ہے کہ جی اگر کسی نے اس اسٹے کے دوران جو ہے وہ کسی کی غریب کی بات سنی تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. تو بیچارے ڈی سی صاحب اب کیا کریں؟ مطلب آپ دعا کریں کہ یہ اسٹے ہٹ جائے اور عام لوگ جو ہیں جس طرح تیزی سے ریلیف حاصل کر رہے تھے وہ کر پائیں. اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے کہ جی بہت مسائل مریم نواز صاحبہ حل کر رہی ہیں. کروڑوں پرائیویٹ ملازمین ہیں جن کو کم از کم مقررہ تنخواہ نہیں ملتی. اوکے، ہر محکمے کو منسٹر ڈیجیٹلائز کر رہی ہیں. پرائیویٹ ملازمین کا ریکارڈ بھی غیر ڈیجیٹلائزڈ ہے، اور پنجاب سوشل اکنامک رجسٹری ہو رہی ہے بالکل. اور ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بھائی، یہ آپ نے کوئی لکھی نہیں ہے ایسی کوئی اسپیسیفک جگہ کہ آپ کو شکایت کس کے متعلق ہے، لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ تمام جو پرائیویٹ بھی لوگ کام کرتے ہیں ان کو بھی اپنی اپنی جو سیلریز کو ڈیجیٹلائز کرنا پڑے گا، اور یہ ریکوائرمنٹ بھی ہے لاء کی. اس کو بھی لیبر ڈپارٹمنٹ کو کہتے ہیں کہ اس کو ٹیک اپ کرے. اس کے بعد پھر قبضے کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ایک کمپیوٹرائز زمین ہے، انہوں نے ثبوت بھی بھیجے ہیں. بھائی میں کیا کروں آپ کے اس ثبوت کے باوجود، انفارچونیٹلی جب تک یہ لاہور ہائی کورٹ کا اسٹے ختم نہیں ہوتا
تب تک میں آپ سے صرف دعاؤں کی درخواست کر سکتی ہوں، اور یہ انہوں نے ساتھ میں ریکارڈ بھی بھیجا ہے جو ان کے پاس ثبوت ہے، اور اندازہ لگائے کہ ثبوت ہونے کے باوجود، اپنی لیگل زمین ہونے کے باوجود وہ بیچارے جو ہیں وہ دھکے کھا رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد امیر خالد سکنہ شاہدولہ روڈ، اچھا وہ بحیثیت مسلمان کہہ رہے ہیں کہ لاؤڈ سپیکروں کے بیگمن استعمال پر جو ہے وہ 2 ٹوک پابندی لگائی جائے۔ بھائی آلریڈی پابندی لگی ہوئی ہے، اور لاؤڈ سپیکر ایکٹ جو ہے وہ اس کے تحت کسی طور پر بھی سوائے اذان کے اور جو خطبہ ہے جمعہ کا، اس کے علاوہ لاؤڈ سپیکر کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو ہے یہ کسی طور پر بھی یہ جو اس طرح سے لاؤڈ سپیکر کا غیر قانونی استعمال ہے، اس کو میک شور کراتے ہیں کہ یہ نہ ہو۔ لیکن آپ نے شہر نہیں لکھا ہے کوئی بھی، شاہدولہ روڈ، بس کون سا شہر پتہ نہیں۔ تو میں اس لیے گزارش کرتی ہوں کہ جب آپ سوال بھیجیں تو پلیز پوری ڈیٹیل کے ساتھ بھیجا کریں۔ اس کے بعد پھلدار درختوں کو جو ہے پورے پاکستان میں لگانے کے لیے انہوں نے کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ برانڈ جو ہے یہ مریم نوازی کر سکتی ہیں۔ تو بھائی ہمارا آلریڈی پلانٹ فار پاکستان ایک پروگرام ہے چیف منسٹر صاحبہ کا جو چل رہا ہے، اس کے اندر صرف پلانٹس لگاتے نہیں ہیں، اس کو QR کوڈ کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچڈ ہوتا ہے، اس کی پوری پروگریس، اس کی پوری چیز جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے۔ تو یہ پروگرام آلریڈی چل رہا ہے۔ اس کے بعد بیلدار حضرات ہیں ہمارے، وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی جو ہے وہ ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، ہمارے ساتھ بھرتی ہوئے تیسرا سکیل لے رہے ہیں، ہمارے پاس سکیل نہیں ہوا۔ اس کو بھائی چیک کرا لیتے ہیں کہ یہ کیا۔ امام مسجد کو تنخواہ کب ملے گی؟ 1 لائنر، اور 1 لائنر جواب ہے 1 جنوری 2026۔ کیسا ہے؟ دیکھیں آپ نے 1 لائنر سوال پوچھا، میں نے 1 لائنر، تو 1 جنوری سے انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کو جو امام مساجد ہیں ان کو 25,000 روپے کا پے آرڈر جو ہے وہ مل جائے گا۔ کچھ لوگوں کو کارڈز بھی مل جائیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ فیبرری سے تمام امام مساجد جو ہیں ان کو کارڈز، امام مسجد اعزازیہ کارڈ جو ہے ان کو جاری کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ CM پنجاب کو انہوں نے کہا دعائیں دی ہیں، اور کہا ہے کہ ستھرا پنجاب میری زندگی کی خواہش تھی، پاک فوج سے سپاہی ریٹائرڈ ہوں، میرے پاس لیپ ٹاپ لینے کی طاقت نہیں، میرے بچہ انجینئرنگ کی اشد ضرورت ہے 5th سیمیسٹر میں۔ تو بھائی اس کو کہیں اپلائی کرے، چونکہ یہ جو بچے ہیں ہمارے جو ابھی زیر تعلیم ہیں ان کے لیے یہ لیپ ٹاپس جو ہیں یہ اسکیم انہی کے لیے ہے، اور اگر اس کا جو ہے وہ گریڈ اچھے ہیں، 65% اس کا نمبر ہے، تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں، اسے کہیں اپلائی کرے۔ اچھا جی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا سروے نہیں ہوا، گھر نہیں ملا، راشن کارڈ نہیں ملا۔ بھائی جان آپ کو تو مطلب گندم بھی نہیں ملی اور ٹیوب ویل بھی نہیں ملا، اور اچھا جی ٹھیک۔ اس کے بعد زدہ لودرا سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہراساں کرنے کے کیس کی FIR درج کرائی تھی، اور میرا جینا مشکل ہو گیا ہے، نوکری کیریئر برباد ہو گیا ہے، کسی نے سپورٹ نہیں کیا، میری مدد کریں۔ طالبہ ہے، بیٹا ذرا اس کی ڈیٹیلز ضرور لیں، بیٹے آپ اپنی ڈیٹیلز جو ہیں وہ دوبارہ ضرور بھیجو مجھے، تاکہ میں اس کو کون سی FIR ہے۔ دیکھو نا پھر وہی بات، آپ آدھے ادھورے میسیجز مجھے بھیجتے ہو، FIR کا نمبر مجھے بھیجا ہوتا، میں کسی کو فارورڈ کرتی، میں اسے پوچھتی کہ جی اس کے اوپر آپ نے کیا کیا ہے۔ اس کے بعد موٹر سائیکل چوری کی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں رہائشی ہوں، میری موٹر سائیکل چوری ہوئی تھی، وہ برآمد نہیں ہو رہی، اس کو چیک کراتے ہیں جی کیوں نہیں آپ کی موٹر سائیکل۔ حالانکہ موٹر سائیکل جو چوری ہے اس کے واقعات میں 60% تک کمی آئی ہے اب پچھلے چند مہینے کے اندر، تو یہ آپ کی پرانی میرا خیال ہے موٹر سائیکل چوری ہوئی ہے، اس کا پتہ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اب جلدی کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ فیس بک ID پہ یہ نمبر تھا، میں نے سیو کیا، ID پہ لگا ہوا تھا، اندرون گیٹ بھاٹی گیٹ سے میرا تعلق ہے، نشہ کرنے والے افراد کے بارے میں انہوں نے کہا۔ تو بھائی نشیات فروشوں کے خلاف ایک بہت بڑا گرینڈ آپریشن پنجاب میں جاری ہے، جس کے اندر جتنے بھی یہ نشیات فروخت کرنے والے گروہ ہیں ان کے اوپر بہت سختی سے ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ تعالی پنجاب کو ڈرگ فری کرنا چیف منسٹر صاحبہ کا ویژن ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ بہت جلد ہم کریں گے۔ اور یہ جو پہلے یقیناً جو اتنی آسانی سے دکانوں پہ، گلی محلوں میں، سڑکوں پہ منشیات مل جاتی تھی، یہ آج کل ویسے اگر آپ دیکھیں تو یہ اس طرح سے پاسبل نہیں ہے، اور اب اس کو باقاعدہ جڑ سے اکھاڑ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک سڑک کی تعمیر کی بات ہے، وہ میں نے کئی دفعہ بتا دی ہے کہ جو انٹر ولیجز سے جو روڈز ہیں وہ بھی بن رہی ہیں، اس سال انشاءاللہ بن جائے گی۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ کی تعریف بنتی ہے، بہترین کام ہو رہا ہے، بہت شکریہ۔ بھائی بھینسوں کا بڑا مسئلہ ہے، آپریشن ہوتا ہے پھر سے بھینسوں والے آ جاتے ہیں،
ان کو سمجھائیں بھائی ہاتھ جوڑ کے دیکھ لیں مطلب ان کو ہٹاتے ہیں وہ پھر آ جاتے ہیں، تو ان کو پھر آپ ہاتھ جوڑ کے دیکھ لیں کہ بھائی جان باز آ جائیں، یہ نہ کریں۔ مذاق کے علاوہ یہ جو ہے نا ہم یہ جو انکروچ کرتے ہیں نا چیزوں کو، دکاندار آگے بڑھا لیتے ہیں، یہ بھینسوں والے جو ہے وہ گلیوں محلوں کے اندر انکروچ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ پبلک ایٹ لارج کے لیے ایک بہت تکلیف کا جو ہے وہ مسئلہ بنتا ہے۔ انکروچمنٹ کے اوپر اینٹی انکروچمنٹ کی بہت بڑی کیمپین ہے چیف منسٹر کی، اس لیے ان کو آپریشن کرتے ہیں، ان کو ہٹاتے ہیں، لیکن وہ واپس آ جاتے ہیں، تو یہ بات جو ہے یہ یقیناً اس کو دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، جلدی سے وہ یہ ہے کہ مرغیاں جو ہیں ان کو خوراک اچھی دی جائے۔ اب یہ حکومت کا کام نہیں ہے، مرغیوں کو جو ہے ان کو ہر ایک، اگر ہم پاکستانی ایز اے پاکستانی، مذاق کے علاوہ اگر ہم اپنا کام نیک نیتی سے دیانت داری سے کرنا شروع کر دیں نا، ذخیرہ اندوزی کرنی چھوڑ دیں، ملاوٹ کرنے والے ملاوٹ کرنا چھوڑ دیں، جو فراڈ کرنے والے فراڈ کرنا چھوڑ دیں، تو ہم سب کے مسائل حل ہو جائیں۔ ایک مریم نواز ہے، اب وہ جو مرغیوں کی فیڈ ہے اس پہ بھی مریم نواز بیچاری جو ہے وہ کیا کریں۔ لیکن بات آپ کی درست ہے، ہونا یہی چاہیے کہ ان کو اچھی خوراک ملے تاکہ اچھا گوشت جو ہے وہ ملے۔ اس کے بعد اینڈ پہ اب یہ سیلاب کے سروے کی بات ہے، حالانکہ سروے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ یہ بھائی جان نے جو ہے وہ امداد نہیں ملی، وہ کہہ رہے ہیں سروے ہو گئے ہیں، پٹواری بھی آئے، تصویریں بھی بنا لی تھی، اس کو بھائی چیک کرا لیتے ہیں۔ تو یہ تھوڑے سے وقت میں میں کوشش کرتی ہوں کہ جو کچھ میسیجز ہیں، یہ نہیں ہے کہ باقی میسیجز جو ہیں وہ ڈاؤن دا ڈرین چلے جاتے ہیں، باقی میسیجز کو بھی جو ہے وہ ہم چیف منسٹر انسپیکشن جو ٹیم ہے وہ ہے، یا مانیٹرنگ کا سسٹم ہے، ایون چیف سیکرٹری صاحب کے آفس میں بھی ایک ڈیش بورڈ بنا ہے جو ان کو بھی، اس کے ساتھ بھی ہم اس کو لنک کر رہے ہیں تاکہ یہ مسائل جو ہیں یہ وہاں پر پہنچے۔ اور چند مسائل جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ٹیک اپ آن کیمرہ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ میں نے تمام میسیجز کو پڑھا بھی ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے بات چیت کریں گے۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کیجیے۔ خدا حافظ۔